अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, कहा जाता है कि तूफ़ान से पहले एक खामोशी होती है और खामोशी के बाद कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आता है। सियासत के मैदान में ये तूफ़ान आएगा या नहीं, इसका तो हमें इंतज़ार है। लेकिन अगर मौसम की बात की जाए तो रावलपिंडी और चकवाल के एरियाज़ के अंदर आज जो सूरत हाल रही और जिस किस्म के मनाजिर पूरे पाकिस्तान ने देखे, वो दिल दहला देने वाले थे। इतना पानी, इतना सैलाब कि लोगों ने अपनी जान बचाना उनके लिए जो है वो मुश्किल हो गया। लोग यहाँ पे सवाल कर रहे हैं कि क्या ये इंतजाम किए गए थे इस पानी की निकासी के लिए, ये ड्रेनेज किधर था। लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, गाड़ियाँ तैरते हुए देखी गई। कई अब तक अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं इन हालिया बारिशों की वजह से, इस सैलाबी सूरत हाल की वजह से। लेकिन किसी किस्म की पहले कोई वार्निंग्स क्यों नहीं दी गई। ये भी पता लगा कि फ्लड वार्निंग सिस्टम जो इन सैलाबी सूरत हाल के हवाले से इंस्टॉल किया गया था, उसकी बैटरियां ही चोरी हो गई कि लोगों को पता भी ना लग सके कि इतना बड़ा कोई फ्लड आ रहा है। और उसके बाद मैनुअली जो है वो सायरन्स बजा बजा के लोगों को जो है कहा गया कि आप महफूज मकामात की जानिब जो है वो चले जाइए अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन क्या इतने सालों के बाद हम एक ऐसा निज़ाम भी नहीं बना सके कि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि अगले 24 घंटे के अंदर क्या सूरत हाल बनने जा रही है। ये तो मौसम की सूरत हाल है, लेकिन अगर सियासत की बात की जाए और क्या सियासत के मैदान में भी कोई बड़ा तूफान आने वाला है, क्या ये उससे पहले की खामोशी है, क्या उसके वार्निंग सिस्टम्स हमें बता रहे हैं कि सैलाब वहाँ पे भी आ सकता है, तबाही वहाँ पे भी हो सकती है। क्योंकि पेट्रोल की हालिया कीमतें वो बढ़ गई, लोग उसकी वजह से परेशान हैं, लोग वहाँ पे पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। चीनी का बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया कि चीनी की कीमत जो है वो 200 रुपये से भी तजावुज़ होती हुई हमने देखी मार्केट के अंदर। गैस की कीमतों के हवाले से, बिजली की कीमतों के हवाले से, बिजली का जो स्लैब सिस्टम है उसकी वजह से हुकूमत के ऊपर जो है वो तनकीद हो रही है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान कर चुकी है कि अवामी तहरीक का हम आगाज़ कर रहे हैं, जिसका जो पीक होगी वो 5 अगस्त को होगी। और तमाम तर नज़रें इस तरफ हैं कि इमरान खान साहब के 2 साहबजादे जो हैं वो आने वाले हैं और जब वो आएंगे तो उसके बाद ये अवामी तहरीक जो है वो अपनी पीक के ऊपर पहुंचने वाली है और उसकी वजह से हो सकता है कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाए। लेकिन क्या वो तूफान आएगा या नहीं आएगा, या बिल्कुल खामोशी से ही, जिस तरह पहले भी एहतजाज वगैरह हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन उसका हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ। ना इमरान खान साहब रिहा हुए, ना कोई बहुत बड़ी तहरीक चली। 2-3 दिन के शो ज़रूर हुए, लेकिन उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। क्या इस मरतबा ये सब कुछ अलग होगा? आखिर क्या हो सकता है कि आवाम को इसी हवाले से, क्योंकि आम तौर पे देखा जाता है जब अपोजिशन कोई बहुत बड़ा एहतजाज करती है तो इसके रिटर्न में आवाम को कोई रिलीफ मिल जाता है। तो क्या इस मरतबा आवाम के लिए कोई खुशखबरी आएगी या नहीं आएगी, या जिस तरह सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलेगा? आज जो पैनल मेरे साथ मौजूद है वो एक ज़्यादा बड़ा पैनल है। हमारे साथ आज पहली दफ़ा यूके से हमें ज्वाइन कर रही हैं सफीना खान साहिबा, पहली दफ़ा हमारे शो में तशरीफ़ लाई हैं। सफीना साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं समीना पाशा साहिबा। समीना साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आएँ। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार मुनीफ फारूक साहब भी मौजूद हैं। मुनीफ साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमें ज्वाइन कर रही हैं शिफा यूसुफ जई साहिबा। शिफा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चारों ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सबसे पहले मैं सफीना खान साहिबा से आज शो का आगाज़ करना चाहूँगा। सफीना साहिबा, पाकिस्तान में तो बड़ा धूम धमक्का चल रहा है, इंतज़ार हो रहा है कि इमरान खान साहब के साहबजादे जो हैं वो पाकिस्तान आने लगे हैं और सियासत का रुख जो है वो शायद तब्दील हो जाएगा। यूके की हवाएं जो हैं, बरतानिया की हवाएं क्या बता रही हैं, कब आ रहे हैं दोनों साहबजादे? थैंक यू सो मच मंसूर। पहले तो आपका इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपके साथ बैठी हुई और अपने बाकी पैनलिस्ट जो पाकिस्तान में अपना एक नाम रखते हैं मुझे ये मौका दिया। देखिए, पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान की खबरों की अगर मैं बात करूं तो मोस्टली 80% जो है वो फेक न्यूज़ के ऊपर प्रोपेगेंडा होता है। इमरान खान साहब जेल में हैं इस वक्त। डेफिनेटली उनकी तहरीक जो है वो जिस तरह से वो उन्होंने एक बनाया था कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सारे के सारे इमरान खान साहब के साथ हैं, लेकिन एक लंबा अरसा हो गया वो जेल में है। उनके बाहर बैठे उनके चाहने वाले हूँ या उनकी पार्टी के लोग उनके लिए कुछ कर नहीं सके हैं। सो अब आखिरी कार्ड है इमरान खान साहब के साहबजादे। अब मैं ये आप लोगों के थ्रू बाकी भी तहरीक इंसाफ के लोगों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर इमरान खान साहब के साहबजादे पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और इमरान खान इसके बावजूद भी रिलीज नहीं होते हैं या वो जेल से रिहाई नहीं हासिल कर पाते हैं, तो फिर उनको जेल से रिहाई कौन दिलाएगा? और दूसरी बात कि इमरान खान साहब के साहबजादे, मेरे सोर्सेज की कंफर्मेशन के बाद मैंने पहले भी खबर दी थी कि वो पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। अच्छा। अब आपको पता है हमारे पाकिस्तान के कुछ सीनियर सहाफी जी वो बिल्कुल पाकिस्तान नहीं जा रहे, बल्कि बहुत क्लोज जो कासिम साहब के जो उनके साहबजादे इमरान खान साहब के, उनके सोर्सेज ने बताया था कि ही वाज एंग्री। उसने कहा कि मेरी फुप्पो ने हमसे पूछे बगैर कोई भी किसी भी किस्म की बात किए बगैर एक अनाउंसमेंट कर दी है।
ہم پاکستان جا کر کسی بھی تحریک کو لیڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہاں ہم اپنے والد کے لیے کوششیں کرنا چاہتے ہیں, ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے والد جلد از جلد جو ہے وہ جیل سے باہر آ جائیں, لیکن ہمارا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان جا کر کوئی بھی تحریک کو لیڈ کریں. ان کا یہ بھی ساتھ میں کہنا تھا کہ ہماری والدہ تک کو بھی نہیں پوچھا گیا کہ جی وہ ہم یہ اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ زیادہ علیمہ آپا کی مجھے اٹ سیلف ایک کوشش لگتی ہے اپنے بھائی کی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے, کہ وہ جیسے ہم سنا کرتے تھے نا کہ میرے کرن ارجن آئیں گے, تو شاید انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ عمران خان کے دونوں بیٹے آئیں گے اور وہ عمران خان کو رہا کروائیں گے. اس میں قطعاً کوئی سچائی نہیں ہے, باقی وقت بتائے گا. اگر عمران خان صاحب کے صاحبزادے پاکستان جاتے ہیں اور اپنے والد کو ملنا چاہتے ہیں, اسے مجھ سمیت دنیا کے کسی بھی شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر عمران خان صاحب کے صاحبزادے اس نیت سے جاتے ہیں کہ وہ پاکستان میں انتشار پیدا کریں گے یا کوئی لمبی چوڑی تحریک چلانے کی کوشش کریں گے, تو پھر ریاست پاکستان کو حق ہے وہ ان کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. لیکن موسٹ پروبیبلی اگر وہ ایک سیولائز طریقے سے جا کر اپنے والد کو ملنے کی خواہش ظاہر کریں گے تو اس میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. سمینہ صاحبہ, یہ جو بتا رہی ہیں سفینہ, پھر اس کا مطلب اگر وہ نہیں آ رہے تو پھر کیا رہ جائے گا؟ پاکستان تحریک انصاف پھر کس ایجنڈے کے اوپر نکلے گی, پھر کس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ احتجاج ہوگا؟ شکریہ آپ کا منصور. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, میرے پاس اس بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, اور نہ میں نے کوئی ڈائریکٹلی میڈیا کسی سے ایسا رابطہ ہوا ہے کہ مجھے پتہ چلے. ابھی تک جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں یا ان کی فیملی کے لوگ ہیں, جو کہ فی الحال تو ظاہر علیمہ صاحبہ ہی ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, تو ان کا تو یہی کہنا ہے کہ وہ آئیں گے اور ضرور آئیں گے. انہوں نے بھی لاسٹ جو کل ملاقات ہوئی ہے پرسوں, تو اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ وہ آ رہے ہیں. باقی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی تحریک لیڈ کریں گے یا کچھ کسی طرح کا کوئی پورا یعنی انتشار پھیلائیں گے یا کوئی اس طرح کی بات کریں گے. یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ بالکل انہوں نے کہا تھا پروٹیسٹ میں, جی انہوں نے کہا تھا پروٹیسٹ میں وہ آ کے بالکل پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ وغیرہ ہمیشہ ہر پروٹیسٹ میں ہوتی ہیں, لیکن وہ لیڈ تو نہیں کر رہی ہوتی. تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی آ کے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو لیڈ کر رہے ہوں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے آنے سے اگر وہ واقعی آ جاتے ہیں تو ایک امپیکٹ تو کریٹ ہوگا, اور بالکل اگر وہ کیا امپیکٹ ظاہر ہے اگر وہ بالفرض آپ دیکھیے اگر وہ اسلام آباد اترتے ہیں, پشاور اترتے ہیں, کہیں اس کے ساتھ ایک کراؤڈ آ جاتا ہے انہیں ریسیو کرنے کے لیے, پی ٹی آئی کے لوگ نکل آتے ہیں انہیں ریسیو کرنے کے لیے, تو ظاہر ہے وہ ایک انٹرنیشنل سٹوری بنے گی. اگر وہ آ کے یہاں پہ ملاقات کرتے ہیں, ان کی اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, وہ ان کی حال بتائیں گے اندر کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ان کے ساتھ, کیا ان کو سہولیات ہیں کیا مشکلات ہیں, تو وہ تمام چیزیں آٹومیٹکلی انٹرنیشنل سینیریو پر ڈسکس ہوں گی اور وہ ایک ہائپ کریٹ تو ہوگی. اور اسی بات کا اندازہ گورنمنٹ کو بھی ہے, اسی لیے انہوں نے یہ باتیں, ان کے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس خبر کے آنے کے بعد, اگرچہ یہ بھی بہت پری میچور خبر بھی جب تھی, تو تب بھی ان کے ذہن میں یہی تھے معاملات کہ پتہ نہیں اگر وہ آئیں گے تو کس طرح سے ڈیل ہوگا, کیا کریں گے. تو وہ اس چکر میں کافی کچھ ایسے سٹیٹمنٹس دے گئے جو بعد میں ان کو میرا خیال ہے خود وضاحتیں کرنی پڑی کہ نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں تھا, یہ مطلب نہیں تھا. تو ان کا حق ہے جی, ان کو تھوڑا سا اس بات کا بالکل میرا خیال ہے کہ ریئلائزیشن ہے کہ اگر وہ آتے ہیں تو اس کی ایک ہائپ دوبارہ سے کریٹ ہوگی, انٹرنیشنلی اس کو مانیٹر کیا جائے گا صورتحال کو. اور اس میں ظاہر ہے جو لوگ یہاں پہ ابھی بہت سارے لوگ, چونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے حوالے سے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے, کچھ اندرونی اختلافات بھی ہیں, اس کی وجہ سے کارکنوں کا مورال بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اگر ان کے بیٹے آ جاتے ہیں تو ایک دم ان میں نئی لہر آ سکتی ہے جوش کی. تو یہ ایک چیز ہمیں منیب صاحب, اس ساری چیز کے اندر یہ جو باقی فیکٹرز میں نے آپ کو بتایا ہے, مطلب چینی کا اسکینڈل, بجلی کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں, پیٹرول مہنگا, آپ کے خیال میں لوگوں کو تو ایک ٹریگر چاہیے ہوتا ہے اپنی اینگر وینٹ کرنے کے لیے, تو کیا یہ وہ پوائنٹ آ رہا ہے جب لوگ ایکچولی یہ ساری چیزیں آپس میں کمبائن ہو سکتی ہیں اور حکومت کے لیے پرابلمٹک بن سکتی ہیں؟ شکریہ منصور صاحب. دیکھیے ویسے تو کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے اس کو ایک چنگاری یا کیٹلسٹ کی ضرورت تو پڑتی ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو چینی کے اوپر اگر پرائس اوپر جاتی ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے, پیٹرول کی قیمت اوپر جاتی ہے تو یہ بھی وہ وجہ ہے. لیکن جس طرح کی تحریک یا جو اس کا ہدف ہے, ہدف تو یہ ہے کہ خان صاحب باہر نکلیں میرے خیال میں اس تحریک کا سب سے پہلے, اور میرے خیال میں باقی جو مطالبات تھے وہ تو چیزیں کے لیے مینڈیٹ اور وہ چیزیں وہ تو چلے اب پیچھے ہے نا. سب سے بنیادی تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر نکلے. میرے خیال میں یہ پتہ نہیں کیوں, اٹ مے ساؤنڈ ہارش, لیکن پتہ نہیں کیوں یہ شاید آج اٹس اے نیو نارمل کہ یہ چیزیں بن گئی ہیں, ایک ایشو ہے, اور یہ پیٹرول کی قیمت بڑھنا عام آدمی کے لیے تو تکلیف دہ ہے. لیکن کیا اس تکلیف کے اوپر تحریک انصاف کیپٹلائز کر سکتی ہے بحیثیت سیاسی جماعت کے؟ کیونکہ دیکھیے اس وقت اگر تو آج میں نے دیکھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے ظلم کر دیا ہے, مجھے پتا تھا یہ لوگوں کو لوٹ کھائیں گے پیٹرول پرائس کے اوپر, پی ڈی ایل کے اوپر.
بٹ بارنگ دیٹ آپ کو کوئی بہت بڑی کوئی میسو کیمپین یا موومنٹ اس پہ کوئی نظر آ رہی ہے کہ یہ پورے مختلف شہروں کے اندر احتجاج منعقد کیے عوام تپی نہیں ہوئی؟ مطلب نہیں، پی ٹی آئی پارٹیاں بھی تو لیڈ کرتی ہے نا، پی ٹی آئی لیڈ احتجاج بھی تو کسی ایک جگہ ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں 50 بندوں کا ہو، ٹھیک، کوئی سمبولک چیز بھی تو ہو سکتی ہے. کیا آپ کو وہ مجھے تو نہیں نظر آیا کہ کسی جگہ کوئی ایسا احتجاج نہیں کیا نا، کیونکہ ابھی تو لڑائی یہ ہو رہی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر جو یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ ہوا ہے، مطلب میں دیکھ رہا تھا مطلب یہ بھی دیکھے نا کہ یہ بھی کتنی ہے کہ ان جماعتوں کی جنرل سیٹیں اتنی نہیں ہیں جتنی ان کو مخصوص نشستیں مل گئی ہیں. یہ بھی ہمارے ملک میں ایک نئی کام ہوا ہے نا. تو اب ایشو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا نہ وہ کوہیرنس ہے ڈیسیجن میکنگ کے اندر، نہ وہ دھیان ہے جو ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا. اس وقت لڑائی ہے مختلف گروپس کی، میرے خیال میں نمبر آف ٹائمز آپ رپورٹ کر چکے ہیں، اور کہ وہ کون گنتی بھول گئی ہے نا کتنے گروپ ہیں اور کون، اور روز رات کو آپ کو ایک نئی چیز پتہ چلتی ہے، آج فلانا فلانے کی ٹانگ کھینچ رہا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ چگلیاں بھی آپ کے میرے آگے یا کسی اور کا کرتے ہیں، فلانا اس طرح کا ہے، فلانا اس طرح کا ہے، اور آپ بعد میں فون بند کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یار انہوں نے خان کو باہر نکلوانا ہے. ایسے ہی سوچتا ہے نا انسان کہ یار انہوں نے نکلوانا ہے عمران خان کو باہر. لیکن یہاں پہ چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے نکالنا. ہاں وہ پھر کہتے ہیں انہوں نے نکالنا. اب مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ کاز ایک ہے نا، عمران خان صاحب ہیں، ایک کاز ہے نکالنا. نہیں ایک کاز ہے، لیکن اس کاز کے اوپر جو ترقی کی ہے جماعت نے کہ چیف آرگنائزر پنجاب جو ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ، ان کو کس نے بنایا ہے؟ آپ نے بنایا چیف آرگنائزر یا میں نے بنایا؟ میں تو ادھر تو نہیں بنا سکتا، خان صاحب نے بنایا نا. ان کی جو محاورتاً کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نا فلانے کی مٹی پلید کر دینا، ان کی جو مٹی پلید کی آپ نے سوشل میڈیا، نیشنل میڈیا کے اوپر، اگلے دن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ میں غصے میں مجھے جو صحافی تھے وہ ٹرول کر رہے تھے. بھئی اگر آپ میں یہ کمپوزر نہیں ہے، اچھا ٹرول صحافی کر رہے تھے، سنا ان کو سناؤ، دیٹ مینز اے کلاسک کیس آف مس پلیسڈ اینگر، کہ آپ کو غصہ کہیں اور تھا، آپ نے نکال عالیہ حمزہ پہ دیا. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے منصور صاحب، آپ نے کسی کو اپنے، وہ کہتے ہیں نا یو لیڈ بائی ایگزامپل. راجہ صاحب بہت زبردست پاکستان کے نامور وکیل ہیں، میں ان کا بہت بڑا فین ہوں، obviously as a lawyer بہت لائق آدمی، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یار آپ عدالت کے اندر دلائل دینا اور بات ہے. جب ٹیسٹنگ ڈے تھا 24 اور 26 نومبر کا، آپ گاڑی میں سے یوں ایک فوٹیج بناتے ہیں اور آپ نکال دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں وہ دیکھیں ہم کھڑے ہوئے ہیں. یقین مانے میں حیران تھا، میں نے کئی بڑے رسپانسبل پولیس والوں سے پوچھا، میں نے کہا کتنے بندے نکلے؟ میں نے کہا اسی ویلے کھلوتے رہے سارا دن، کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ہی نہیں نکلیا. اس کے کنٹراسٹ میں جائیں 25 مئی 2022 وہ جو اسلام آباد خان صاحب گئے تھے الیکشن کی ڈیٹ لینے کے لیے سب کچھ، یاسمین راشد صاحبہ کیا آپ کو پتا گاڑی ٹوٹی تھی اور بڑا اس پہ لاٹھی چارج، یار مینار پاکستان کے پاس، اور وہ بڑا اس دن مار دھاڑ تھی، کنٹینر لگے، بڑا کچھ ہوا. ایٹ لیسٹ آپ کو، میں اس کی لیگیلٹی یا انلیگیلٹی میں نہیں جا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ریزسٹنس ایک جماعت نے دکھائی نا. ٹھیک ہے، اب تو آپ ویڈیو بنا کے چڑھا دیتے ہیں، وہ جی نہیں ہمارے پاس، کوئی کھیتوں میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ بندے یہ کریں، یار تسی بھی تو نکلو. سلمان اکرم راجہ صاحب نا سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کم لگ رہے تھے، کسی چینل کے رپورٹر زیادہ لگ رہے تھے. میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ بندہ کہتا ہے رائے صاحب کیا کر رہے ہیں سر. شفا یوسف زئی صاحبہ، یہ اگر صورتحال ہے، اس قسم کی کوئی موٹیویشن نہیں نظر آ رہی، فریکچرز ہوئے ہوئے ہیں، آپ تو اسلام آباد میں ہوتی ہیں، آپ تک خبر پہنچتی ہوگی، تو ایسی صورت میں کیا یہ تحریک کامیاب ہو سکتی ہے؟ آپ کے کیا امکانات ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی تھینک یو منصور صاحب. سب سے پہلے تو قاسم سلیمان کے حوالے سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کے حوالے سے علیمہ صاحبہ نے یہ کہا تو ہے کہ وہ آئیں گے، لیکن تردید بہرحال پارٹی کی طرف سے یا علیمہ صاحبہ سے یا جمائمہ صاحبہ نے بھی ٹویٹس کی ہیں اپنے بیٹوں کے حوالے سے. قاسم خان خود ٹویٹ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ انکار نہیں کیا کہ وہ پاکستان نہیں آ رہے یا یہ ہماری پھپھو نے جو بات کی ہے وہ غلط کی ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے امریکہ جانا ہے، تو یہاں پر حکومت کے لیے پہلے تو یہ پریشانی کی بات ہے کہ وہ امریکہ میں جا کے ان کے بیٹے وہاں پر کیا کریں گے، وہ کیا باتیں کریں گے، کیا بولیں گے. ابھی اس سے پہلے زلفی بخاری صاحب وہاں پر تھے، ان کے حوالے سے ساری کانفرنس کا نام ہی زلفی بخاری والی کانفرنس پڑ گیا. لوگ جو بھی بات کر رہے تھے اس پہ، چاہے سوشل میڈیا پہ کر رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے، ان کو انگریز جو اس کانفرنس کا نام تھا اس کے حوالے سے شاید وہ اپنی پاپولیرٹی کھو گیا، اور زلفی بخاری والی کانفرنس کے حوالے سے وہ لوگوں کو یاد رہ گئی. تو زلفی بخاری صاحب نے بھی وہاں پر جا کر آگاہی اور پاکستان میں جو بھی ہوا، پارٹی کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں یا جو بھی ہو رہا ہے، وہ ساری بات وہاں پر کی ہے. تو بیٹے بھی پہلے امریکہ جائیں گے، امریکہ کے بعد وہ پاکستان آئیں گے. پلان تو ابھی تک جو شیئر ہوا ہے یا پارٹی کے اندر کی جو سورسز ہمیں بتاتے ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب جو تحریک کا معاملہ ہے، تحریک میں تو دیکھیں، تحریک میں پی ٹی آئی کو بے شمار مشکلات ہیں،
اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور سب سے بڑی مشکل وہ اپنے لیے خود کریٹ کرتے ہیں جب وہ اپنی اندر کی باتیں خود باہر لے کر آتے ہیں. مثال کے طور پہ شیخ وقاص اکرم صاحب کی جو آڈیو تھی جس طریقے سے وہ لیک ہوئی, اگر میں اور منصور صاحب ہیں, ہم آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں, میرا آپ سے شدید کوئی اختلاف ہو گیا ہے, آپ کو میری بات کوئی بری لگ گئی ہے, تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے کھلی چھٹی مل گئی ہے کہ میں آپ کے آڈیو لیک کر دوں گی جو کہ میری اور آپ کی ایک پرسنل بات ہو رہی ہے, یا آپ اس قسم کی حرکت کریں گے کہ آپ میری بات لیک کر دیں؟ تو یہ تو پارٹی کے اندر اپنے جو معاملات ہیں, جو سینئرز ہیں, ان کو بیٹھ کر اس بات پر سوچنا چاہیے کہ یہ جو لیک ہو جاتی ہیں, اور کل کو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دونوں نے ساتھ کام بھی کرنا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کیمپین میں جو بھی آپ کا لیڈر آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی چلاؤ, اس کو آپ لوگوں نے لیڈ بھی ساتھ کرنا ہے, تو کم از کم اتنا ایک دوسرے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ لحاظ رکھیں کہ کم از کم کل کو ساتھ کام کرنے جوگے آپ لوگ رہ جائیں. بار بار میڈیا کو تو یہ بڑے آرام سے کہہ دیا شیخ وقاص صاحب نے کل کہ آپ بھی چسکے کم لیا کریں. ویسے شفا صاحبہ بطور ایک صحافی میں تو چاہوں گا لیکیجز ہوتی رہیں, آڈیوز بھی نکلتی رہیں, تصویریں بھی نکلیں, ویڈیوز بھی نکلیں, ہم رپورٹنگ کرتے رہیں, پوری دنیا کو پتہ لگے اندر کھاتے کیا ہو رہے ہیں. میں تو چاہوں گا ایک صحافی تو چاہتا ہے کہ اسے خبر ملے. ہاں نہیں, آپ نے تو مجھ سے یہ پوچھا نا کہ ان کے لیے مشکلات ہوں گی, تحریک کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی, تو اگر تو انہوں نے تحریک کامیاب کرانی ہے تو پھر تو ان کو وار مطلب ایک طرح سے اس کو ایک آپ یہ سمجھے کہ they have to act as one, they have to speak with one voice. یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں 5 اگست کو آپ تحریک چلائیں یا 5 اگست کو پیک ہونی چاہیے, اور علی امین صاحب آ کے کہہ رہے ہیں 90 دن کی کہانی ہمیں سنا کر وہ چلے گئے. تو جرنلزم تو تھرائیوز آن کرائسس, وہ تو میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں, لیکن اگر ایز اے پارٹی انہوں نے کسی طور پر تحریک, دیکھیں مسئلہ ان کا کیا ہے, ان کا ورکر ان کے ساتھ ہے, یہ نہیں ہے کہ ورکر نکلے گا نہیں, یا ورکر شاید ان کو دھوکہ دے دے گا, یا کال آئے گی تو کوئی ایک ورکر بھی سڑک پہ نہیں نظر آئے گا. یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں کہ ورکر نکلنا چاہتا بھی ہے, اور وہ نکلنے کے لیے ان کو پش بھی کرتا ہے بہت مرتبہ. اگر تحریک یونیفائیڈ وے میں نہیں چل سکتی, یا وہ ایک طریقے سے نہیں نکال پائے اب تک فی الحال لوگوں کو, قطع کلامی کی معذرت شفا صاحبہ, قطع کلامی کی معذرت, لیکن منیب صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات کہہ رہے تھے, میں چاہوں گا تو اس پہ آپ ایک روشنی ڈالیں کہ ٹھیک ہے آپ نے فرمایا ورکر موٹیویٹڈ ہے, ٹھیک ہے وہ نکلنا چاہتا ہے, لیکن وہ نکلنا چاہتا ہے یا وہ صرف ٹویٹیں کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ جب پریکٹیکلی چیز آتی ہے تو جیسا منیب صاحب نے بات میرے خیال میں درست کی کہ پیٹرول کی پرائسز یا انکریز کر جائیں یا کچھ ہو جائیں, بندہ ہی نہیں نکلتا, بندہ باہر ہی نہیں آ رہا, تو اس میں کیا ہو. ابھی میں ایاز امیر صاحب کا ایک میں کالم دیکھ رہا تھا, ابھی میرے خیال میں کل پرسوں انہوں نے لکھا ہے, اس میں انہوں نے کہا جب 8 فروری کے بعد احتجاج کی باری آئی تو چکوال میں جو ہے وہ لیڈ کرنے کے لیے 50-60 بندے سے زیادہ نہیں تھا وہاں پہ, تو جب وہ احتجاج کرنے کے لیے باہر ہی نہیں نکلیں گے تو پھر عمران خان صاحب کی جو صورتحال چل رہی ہے وہ تو ویسی کی ویسی رہے گی. دیکھیں ورکر, منصور صاحب یہ بات صحیح ہے, لیکن ورکر پاکستان میں انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی گورنمنٹ کے لیے اور انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے لیے اس وقت نکلتا ہے جب ان کو لیڈرشپ پہ اعتماد ہو. ابھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, لیڈرز کا آپس میں بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, نیو کیڈر ورسز پرانا کیڈر ایک کہانی بڑے لمبے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں. نئے والے کہتے ہیں بھائی ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کے نئے نظریے پر آئے ہیں, پرانے والے کہتے ہیں نہیں بھائی ہم پرانے ہیں, ہم زیادہ سنسیئر ہیں. تو ان کے درمیان ایک رسہ کشی آپ کو چلتی ہوئی بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے. اسی طرح ورکر کا بھی حال ہے کہ اس کو دیکھیں, علیمہ صاحبہ کی جب بات آئی یا کال آئی تو ورکر نے لبیک کہا, اسی طرح جب بشرا بیگم درمیان میں آئیں تو ورکر نے لبیک کہا. ایسا کیوں ہے کہ علی امین صاحب اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو اب ورکر اعتبار نہیں کر رہا؟ ان کے بارے میں بھی تو یہ ہے نا کہ وہ بڑا قافلہ لے کر پشاور سے آ رہے تھے, لیکن جب درمیان میں 2-3 دفعہ انہوں نے خود ہی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی اور وہ جہاں سے بھی گزر کے پشاور پہنچے تو اس کے بعد بھائی ورکر نے ان کی بات پہ اعتماد کھو دیا. ورکر تو نکل رہا ہے, عام لوگ نہیں نکلتے. سمینہ کچھ کہنا چاہ رہی, جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے نا وہ نکلا ہے, وہ 26 نومبر کو بھی نکلا ہے. وہ اس میں پنجاب میں نہیں اس طرح سے ہمیں نظر آئی موومنٹ, لیکن جنرلی پنجاب سے بھی کچھ لوگ پہنچ پائے اور باقی بلوچستان سے نکلے. خیبر پختون میں 26 نومبر کی بات کر رہی ہوں, اور اس سے پہلے جب 3 یا 4 اکتوبر کا احتجاج تھا اس وقت بھی جو ورکر ہے نا, جو ایک رجسٹرڈ ورکر ہوتا ہے کسی پارٹی کا, وہ پی ٹی آئی کا موٹیویٹڈ بھی ہے, وہ قربانیاں بھی دے رہا ہے, وہ بیچارہ گرفتار بھی ہو رہا ہے, وہ بیچارہ مار بھی کھا رہا ہے. نہیں وہ نکل رہا ہے. پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ جو آپ کے میسج ہیں, کر رہی کہ وہ نہیں نکل رہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہی ورکر, میں کہہ رہی ہوں کہ اس بات سے نہیں انکار کہ ورکر نہیں نکل رہا, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ورکر کو اس وقت لیڈرشپ جو سامنے ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے. یہ بات نہیں سن رہا, آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو سینٹ کے عوامی موومنٹ بنتی ہے نا وہ تب ہوتی ہے جب عام جنرل پبلک کو. شفا صاحبہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ لیڈرشپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اگر اعتماد نہیں ہے تو یہ مطلب اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے نا, تو یہ لیڈرشپ کے اپنے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے اعتماد نہیں ہے. اور یہ لیڈرشپ کس نے بنائی ہوئی ہے؟ یہ عمران خان صاحب نے بنائی ہوئی ہے. علی امین گنڈا پور اگر آج وزیر اعلیٰ ہے, عمران خان صاحب نے بنایا ہے. بیرسٹر گور اگر چیئرمین ہے, عمران خان صاحب نے بنایا ہے. سلمان اکرم راجہ جن کا ابھی بایو ڈیٹا منیب فاروق صاحب بتا رہے تھے,
کس نے بنایا؟ عمران خان صاحب نے بنایا. تو یہ اگر یار ان کے پاس چوائس کیا رہے گی تھی؟ آدھے بندے آپ نے چھڑوا دیے, آدھے بندے آپ لوگوں نے جیلوں میں ڈال دیے. نہیں یہ کھانے کا مینیو تھوڑی ہے, کس کو بنا دیے؟ نہیں میں تو یہی کہہ رہی ہوں, ریسٹورینٹ تھوڑی ہے. اب آپ دیکھیے نا, آپ نے شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد ادھر سے پنجاب میں کیا دیتے تھے. ایک شفا صاحب کی ذرا بات کمپلیٹ. جی شفا صاحب گو ایڈ پلیز, گو ایڈ. ہاں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں خان صاحب تو اس بات پہ بھی ان کو یہی ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ بھائی اپنے اختلافات یا جو بھی ہے اس کو بعد کے لیے رکھ لو, فی الحال کیمپین چلاؤ, جو بھی تحریک ہے اس وقت اپنے یونیفائڈ طریقے سے فوکس کرو. خان صاحب تو ابھی بھی ان پر اس طرح سے اعتماد کر رہے ہیں. خان صاحب نے تو کسی کو نہیں کہا کہ تم کمپرومائزڈ ہو, تم نہیں نکل رہے, لیکن ورکر یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی فلاں بندہ کمپرومائزڈ ہے تو وہ نہیں نکل رہا. ابھی آپ دیکھیں سینٹ کے الیکشنز میں پشاور میں اتنی بڑی تحریک جو ورکر چلا رہا ہے اس وقت کہ بھئی عرفان سلیم کو کیوں اگنور کیا گیا, خرم ذیشان کو کیوں اگنور کیا گیا, تو یہ وہ جماعت ہے کہ جس میں اکاؤنٹیبلٹی اپنے لیڈران کی بھی ورکر کرتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا, اس چیز پہ تو کم از کم ان کو آپ اپریشیٹ اجازت دیجیے گا. باقی جماعتوں میں اس چیز کی وہ روایت پائی نہیں جاتی کہ آپ کا ورکر آپ سے سوال کرے کہ تم نے یہ سیٹ اس کو کیوں دی ہے اور فلانے کو کیوں نہیں دی. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں اس پہ بھی آتا ہوں, لیکن میں ذرا یو کے حوالے سے جہاں پہ اعتراضات اختلافات وہاں پہ ہیں, وہیں پہ یو کے کی یا باہر کی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کے اوپر بھی بہت اعتراضات ہو رہے ہیں. سفینہ صاحبہ, یہ زلفی بخاری صاحب کا ذکر ابھی کر رہی تھی شفا صاحبہ, تو زلفی بخاری صاحب گئے امریکہ میں, اس ہیومن رائٹس کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے. اب خبر یہ آئی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں کہ جناب امریکہ کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ چاہتی نہیں تھی کہ زلفی بخاری صاحب یہاں پہ لینڈ کریں اور آ کے یہاں پہ ہیومن رائٹس کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوں. وہاں پہ بھی کیا اسی طرح کی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں آپس میں؟ تھینک یو منصور, آپ نے بالکل ایکوریٹ اینڈ رائٹ پوائنٹ کے اوپر ہٹ کیا. میں بھی اسی پہ بات کرنے جا رہی تھی. دیکھیں زلفی بخاری کیمپ جو ہے یہ بشرا بی بی اور ان کی بہن کا کیمپ ہے, اور وہاں پر جو برکی صاحب ہے جنہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا وہ علیمہ آپا کا کیمپ ہے. سو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ تحریک انصاف اٹسیلف آپس میں اتنے ٹکڑوں میں بٹ چکی ہوئی ہے کہ کوئی کسی پر اعتبار کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. بلکہ میں یہ کہوں گی کہ یہ فیم ہنگری کیمپ ہے پی ٹی آئی, جو ہر کسی سے زیادہ فیم اور لیڈ لے کر لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ ہم زیادہ فیمس ہیں, ہم زیادہ عمران خان کا بیانیہ بیچ سکتے ہیں. آپ یقین بالیں کہ پہلے یہ وہی برطانیہ تھا جہاں پر تحریک انصاف کا ڈنکا بجتا تھا. اب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, چلے میں مان لیتی ہوں وہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا راج ہے, وہاں حکومت نے اتنی سختیاں کی ہیں کہ لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا, پر سیکنڈ میں یہ مان لیتی ہوں. لیکن برطانیہ میں تو کوئی قدر نہیں ہے, برطانیہ میں تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. یہاں پر لوگ کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے کہ یہاں پر لوگ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر وہی چند چہرے جو ٹک ٹاک چلاتے ہیں یا جن کو اپنا آپ کیا مجھے یہ تاثر دے رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی یو کے میں کم ہو گئی ہے, بیرون ملک کم ہو گئی ہے, اس وجہ سے لوگ کم نہیں ہوئی, ختم ہو گئی ہے. لوگ مایوس ہو چکے ہیں لوگوں, جی بالکل. لوگوں کا جب ہم انٹریکشن ہوتا ہے, مجھے تو ایوری سنگل سیکنڈ میں پی ٹی آئی کے لوگ ملتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک پرسیپشن بنائی ہوئی تھی کہ شاید عمران خان ہی پاکستان کو چینج کر سکتا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی چینجز آ رہے ہیں. یہ میں ان لوگوں کی اور آنیسٹی کے ساتھ آپ کو فیڈ بیک دے رہی ہوں جو کٹر تحریک انصاف کے لوگ ہیں, جو یہ نہیں ہے کہ جو فینس سٹر ہیں. تو یہ جنون فیڈ بیک دیتے ہیں کہ جی دیکھیں تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ سنسیئر نہیں ہیں عمران خان کے ساتھ, ہم کیسے باہر نکلیں. تو میں تو کہتی ہوں, میں نے تو اناؤنس کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے صاحبزادے پاکستان جاتے ہیں اور تحریک انصاف کی وہاں کسی لیڈ کرتے ہیں کسی تحریک کو, تو یہ جو چند 10 لوگ ہوتے ہیں کبھی ہمارے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر اور کبھی ہماری ہائی کمیشن کے باہر, 10 انقلابیوں کو میں ٹکٹ لے کے دوں گی انشاءاللہ کہ وہ بھی پاکستان جا کے انقلاب لے کے آئے اور وہاں جا کے عمران خان کو آزاد کروائیں. یہ منیب صاحب, یہ جو فیڈ بیک آ رہا ہے سفینہ صاحبہ کی جانب سے, یہ موجودہ حکومت کے اوپر اعتماد کی وجہ سے ہے یا لوگ تھک گئے ہیں؟ ایک فٹیک فیکٹر بھی تو ہوتا ہے نا, یار بس بہت ہو گیا, میں ایک باری بلا لیا, 2 باری بلا لیا. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے جو اناؤنسمنٹ تھی, مجھے اگر الفاظ یاد آ رہے ہیں, گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کفن باندھ دیے ہم نے, اور اگر ہم واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا. مطلب اس حد تک ایکسٹریم تک گئے تھے. کیا فٹیک فیکٹر بھی آ گیا؟ گنڈا پور صاحب تو بادشاہ لوگ ہیں, میں یہی کہوں گا, ان کو تو چھوڑیں. وہ جغرافی میں ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ جو بادشاہ لوگ ہیں, بادشاہوں کے لوگ ہیں, دونوں آپ کہہ سکتے ہیں, دونوں آپ کہہ سکتے ہیں. دوسری والی بات پر وہ غصہ کریں گے آپ پہ, اور وہ اتنی محبت کا اظہار آپ سے نہیں کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے, میں اتنی بات کہتا ہوں کہ جو اب وہ جو سفینہ صاحبہ ہیں وہ ملک سے باہر ہیں, ان کو وہاں کا ظاہری بات ہے فرسٹ ہینڈ نالج ہے, میرے پاس تو نہیں ہے. میں صرف اتنی بات کہتا ہوں جو کہ ایز اے جرنلسٹ آپ محسوس کرتے ہیں. میرے پاس آخری جو بیرومیٹر ہے نا, وہ ہے 8 فروری 2024 جو ٹیسٹمنٹ ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عمران خان کو بہت ووٹ پڑے. اچھا. نمبر دو یہ ہے کہ جی
I have come to the conclusion کہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے تو باہر نکل آئیں گے کہ یار ووٹ ڈالنا ہے، لوگ یہ ڈنڈے سوٹے کھانے کے لیے باہر نہیں نکلیں گے یا ووٹ کاؤنٹ کروانے کے لیے نہیں نکلیں گے. ہاں وہ کہیں گے یار ووٹ ڈال دیا، ڈال دیں گے، کاؤنٹ نہیں کروائیں گے. کاؤنٹ نہیں کروائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں، نہ ہم نے پھینٹیاں کھانی ہیں، نہ ہم نے آنسو گیس کے شیل کھانے ہیں. آپ انہیں لیور کر کے خیبر پختونخوا حکومت کی مشینری استعمال کر کے ڈنڈا سوٹا کر کے آپ لے آئیں یا جس طرح بھی ساتھ لیں، آپ ان کو ایک ایکسپیریمنٹ ٹیبل کے طور پر آپ بار بار ان کی لیں، تمام ان کی مدد لیں کہ اس دفعہ یہ تجربہ کر لیتے ہیں، اس دفعہ ہم یہ تجربہ کر لیتے ہیں. یعنی کہ اب ہم پہلے سنگجانی جانا تھا تو اب ہم ڈی چوک جاتے ہیں. جو کچھ بھی ہو، آج بھی آپ کو پتہ ہے ایز وی اسپیک آج بھی 26 نومبر 2024 کے بہت سے لوگ جیلوں میں ہیں. آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کی گاڑیاں ٹوٹیں، ان کو کوئی پرسانے حال نہیں کہ ان کی گاڑیاں کہاں گئیں اور وہ کہاں کھڑی ہیں یا کتنے لوگوں کو کتنا نقصان ہوا. کے پی حکومت نے وہ بھرا ہوگا؟ نہیں. سو مچ سو کہ خیبر پختونخوا حکومت کی بہت سی چیزیں بحال میں اسلام آباد کی پولیس نے یا انتظامیہ نے تحویل میں لے لی تھی، پتہ نہیں ابھی فارغ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. ایشو یہ ہے کہ میرے سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں سارے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگ ابھی بھی ووٹ ڈالنے کے لیے تو نکل سکتے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک منٹ ادھر ہی رکیے گا. ابھی ایک وہ گیلپ پاکستان کا سروے آیا، اس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ تھا کہ جی خیبر پختونخوا میں لوگوں سے سروے کیا گیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مریم نواز جو ہیں وہ گنڈا پور سے بہتر کام کر رہے ہیں. یہ سروے یو بلیو دیٹ؟ دیکھیں جو اس لوگوں کی یہ رائے جو سیمپل سائز ہے، جو سیمپل سائز 3000 اب نارملی ہم مینشن کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن اگر پرسیپشن دیکھیں تو پرسیپشن میں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا کہ علی امین گنڈا پور کا اور مریم نواز شریف کا. ایکسپلین کیا مطلب پرسیپشن سے مراد؟ پرسیپشن یہ کہ ان ٹرمز آف دا ورک دیٹ شی از ڈوئنگ کہ جی ہینڈز آن ہے، بہت بہترین گورننس ہے، یا بہت کچھ کر رہی ہیں، بہت کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں ایز اے میٹر آف فیکٹ کر رہی ہیں. یہاں کرپشن کے یا وہ والے چیزیں تو نہیں. آپ 10 میں سے کتنے مارکس دیں گے مریم نواز کو؟ یار اٹس اے ڈیفیکلٹ کوسچن ٹو آنسر بٹ آئی وڈ اسی لیے تو آپ سے پوچھا. ہاں تسی پوچھ لو بٹ آئی وڈ گیس سیفلی 7. اور گنڈا پور صاحب؟ گنڈا پور صاحب از لیگنگ بیہائنڈ. نو اچھا سوینہ صاحب لیٹ ہم آنسر فرسٹ. گنڈا پور صاحب از لیگنگ بیہائنڈ آئی وڈ سے میکسیمم 3. یہ تو بہت فرق ہے، ڈبل کا تقریباً. وہ اس لیے دیکھیں بات سنیں، ایک چیز ہوتی تھی پہلے ہمیں لگتا تھا کہ یار یہاں نا تشہیر بہت ہے، اس لیے نظر آتا ہے. ایکچوئل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر نالائکی بہت ہے. اب میں کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تو یہ بات نہیں کروں گا نا، ظاہری بات ہے آپ کی طرح آپ کے بھی بہت سے ایسے دوست ہوں گے جو کہ مختلف جگہوں پر خیبر پختونخوا کے اندر بھی پلیسڈ ہوں گے. آپ بہت ساری چیزیں ان سے بھی پوچھتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کہ یار ہو کیا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اب فلانے محکمے میں کیا ہو رہا ہے، فلانے محکمے میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں یہاں پر. میں نہیں کہتا کہ یہاں کو آئیڈیل صورتحال پیدا ہوگی، لیکن کے پی سے بہتر. دوسری بات میں اف یو الاؤ می، دیکھیں ہم کہتے ہیں جی پارٹی کا جیسے ابھی سفینہ صاحبہ کہہ رہے ہیں یو کے میں یا باہر ملک سے ختم ہو گئے. میری صرف آرگومنٹ یہ ہے کہ میں نے ابھی ریسنٹلی جو بائی الیکشن دیکھا ہے وہ سمڑیال کا دیکھا ہے جو ابھی ہوا ہے ریسنٹلی، جس میں پی ایم ایل این جیتی ہے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو ریاستی میٹھا موٹھا ڈلتا ہے وہ میٹھا بھی ڈل گیا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن آفٹر ہیونگ ڈن مائی گڈ ریسرچ آن دس، وہ فیئرلی پی ایم ایل این وہ بائی الیکشن جیتی ہے. اچھا، وہ فیئرلی جیتی ہے، لیکن اس کے اندر جو انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے جب کوئی کہتا نہیں کہ نام لینے والا کوئی نہیں، کیا اس الیکشن میں پی ٹی آئی کی ضمانت ضبط ہوئی ہے؟ دی آنسر از نو. پاپولیرٹی ہے. سو یہ آپ نہیں کہہ سکتے میرے مطابق کہ جی عمران خان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہا یا عمران خان کے لوگوں کے لیے کوئی نہیں نکلے گا یا عمران خان کو ووٹ کوئی نہیں دے گا. نو. سمیرہ صاحبہ آپ کی رائے میں دونوں چیف منسٹرز کا کمپیریزن کریں. اچھا 2-3 چیزوں پہ میں بات کروں گی. پہلے تو آپ نے وہ بات کی کہ سروے، اسی سروے میں یہ پوچھا گیا کہ سندھ والوں نے مریم نواز صاحبہ کو کتنا پریز کیا ہے اور مراد علی شاہ کو کتنا کیا ہے. کے پی سے اسپیسیفک تھا نہیں، کے پی سے کیوں کیا گیا؟ ایک کوشچن آتا ہے نا ذہن میں کہ ایسا کیا ضرورت پڑی کہ صرف آپ کے پی اور پنجاب کا کمپیریزن کریں؟ وائی ناٹ بلوچستان، وائی ناٹ سندھ؟ اگر آپ فیئر ایک سروے کرنے جا رہے ہیں تو آپ سب کی پرفارمنس لیتے ہیں نا. پھر ہر جگہ پہ ڈفرینٹ یعنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہیں پہ ایک کوشچن ذہن میں آ جاتا ہے کہ پھر اس سروے کا مقصد کیا تھا پھر. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو آپ بات کریں، ابھی بڑی اچھی بات کی منیم نے کہ پرسیپشن، اور یہ پرسیپشن کیسے بلڈ ہوتا ہے. پرسیپشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کی میڈیا اور سوشل میڈیا کیمپینز کے تھرو پتہ چلتا ہے نا چیزیں کہ بھی کیا ہے. اور یہی میں چیز ہم لوگ شروع سے بات کر رہے ہیں کہ اس وقت چونکہ میڈیا کو ایک
آپ کہہ لیں کہ گورنمنٹ کے اتنے سارے اشتہارات اور وہ تمام چیزیں، تو ایک سپورٹ ان کو اس وقت گورنمنٹ سے ہے، اور میڈیا میں آپ کو ماننا پڑے گا کہ بہرحال گورنمنٹ کا جو نیریٹو ہے وہ پریویل کرتا ہے، ان کی چیزوں کو وہ اسی طرح سے ایکسپلین. اب آپ دیکھ لیں کہ جو کوئی پنجاب کے ایسے ایشوز ہوں گے جہاں پہ پرابلمز ہیں ان کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، لیکن اگر کوئی کے پی میں آ گیا تو اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. بلوچستان کی اس وقت کیا حالات ہیں، اور یہی دیکھ لیں نا، وہ ثانیہ سا بات والی ہے، پرانی بات ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اس کے اوپر کتنی ٹرانسمیشن ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد پرسپشن دیکھیں، آپ کی ویڈیو بن رہی ہے، لوگ ایک ایک کر کے دریا میں بہتے جا رہے ہیں. میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہی کہ وہ نہیں تھا، وہ تنقید میں نے بھی کی ہے، وہ آپ نے بھی کی ہے، وہ سب نے کی ہے، لیکن میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر اسی طرح کا کوئی یہاں پہ آپ کو پنجاب میں پرابلم نظر آتا ہے تو اس لیول کی تنقید اس طرح سے نہیں ہوتی جو یہاں پہ. تیسری میں آخری بات کر دوں، جو آپ بات کر رہے تھے پاپولیرٹی کی، یا اس پر آپ یہ بات اس کے اوپر بالکل سب میرا خیال ہے کلیئر ہو جائیں کہ پاپولیرٹی نہ علی امین کی ہے، نہ وہاں پہ یو کے کسی بندے کی ہے، نہ سجاد برقی کی ہے، نہ زلفی بخاری کی ہے، نہ عالیہ حمزہ کی ہے، نہ اس بات پہ سب کلیئر ہو جائیں کہ پاپولیرٹی صرف ایک ہی بندے کی ہے، وہ صرف عمران خان کی ہے. وہ کہہ رہی نہیں ہے، اوہو آپ چھوڑ دیں، وہ میں منیب کی بات سے اتفاق کروں گی. دیکھیے تحریکوں میں بہت سارے، یو کے کی بات کر رہی ہوں، میں بھی ابھی یورپ سے ہو کے آئی ہوں، میں بھی وہاں پہ مل کے آئی ہوں، مجھے ایک بندہ وہاں پہ پی ایم ایل این کا نہیں ملا، تو یہ بات چھوڑ دیں آپ. میں صرف آپ کو کیا بتانے لگی ہوں، میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ مختلف تحریکوں کی مختلف فیز ہوتے ہیں. پہلے تو آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے بھئی آپ کی سسٹم میں یہ اس کے نہیں، میں تو بالکل بھی ان کی پرفارمنس سے راضی نہیں ہوں. آپ کی رائے ہے، سب سے پہلی پرابلم ہی یہاں پر یہ ہے، میرے لیے سب سے پہلی پرابلم ان کا مینڈیٹ ہے. جب ایک بندی اپنے صحیح اوتھینٹک میرٹ پہ آئی ہی نہیں ہے تو اس کے بعد وہ جو مرضی آپ کریں، میں اس کو کیا ایویلویٹ کروں؟ مجھے تو میرے نزدیک میں ان کو ایویلویٹ ہی نہیں کروں گی. 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کا جنرل مینڈیٹ تھا، بالکل اتنا وہ نہیں تھا، کوئی اتنا نہیں تھا، تھوڑا بہت تھا. نہیں، یہ ضرور تھا کہ جی چلو بھی اس نے اسٹیبلشمنٹ نے اتنا پش اپ کیا ہوگا، چلو بھی آپ اور آپ جو جیتے ہیں وہاں سے مل کے بنا لو گا. اب تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا. سننے میں تو آتا ہے. لیٹس ناٹ اوور سمپلیفائی تھنگس، لیٹس ناٹ اوور سمپلیفائی. وہ کہہ رہی ہے نہیں میری بات سنیں یار، اتنا 2018 میں تو ان کی سیٹیں کم کر دی تھی تاکہ ساتھ ایم کیو ایم سے کریں. وہ شفا کہہ رہی ہے 2018 میں تو ایکچولی کم کر دی. نہیں وہ تو چلے شفا کا شی ہیز ہر اون پوائنٹ آف ویو، وہ بالکل ان کی بات ٹھیک ہے، وہ کم 2/3 ہوگی اور کم کر دی ہوگی، نہیں 2/2 تو لیکن ایسے لیکن میں ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ ہے، دیکھیں ہمیں اپنی ہسٹری کو 2022 سے آگے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ہسٹری کو کلیکٹیولی دیکھنا چاہیے، پیچھے دیکھنا چاہیے. میرے خیال میں منصور علی خان صاحب، میرا خیال نہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی بڑی پرانی جرنلزم کر رہے ہیں. 2013 8 اس کے بعد 18 2024 سارے الیکشنز دیکھے نا، تو میں نے اور آپ نے ہم نے دیکھے ہوئے جو سامنے ہوئے وہ سب نہیں میری بات سنیں نا، نہیں جو آپ کر رہی ہیں وہ اوور سمپلیفیکیشن آف فیکٹس ہے. 2018 میں نہیں یار، میں تو سارا بات کرتا ہوں نا، میں تو کہتا ہوں 2018 کے اندر جو انتخاب ہوا، 2018 کے اندر جو ہوا، 2018 کے اندر جو ہوا، میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیے یہاں ٹیسٹنگ ٹیبل ہوتا ہے. 2018 میں ایک مکسچر تیار کیا جاتا ہے کہ جی ہم نے اس طرح سے کسی جماعت کی حکومت لانی ہے ٹھیک یا کسی کو لانا ہے. ظاہری بات ہے اس کا لیول ایک اور ہوتا ہے، جب اس سے اگلا لیول آتا ہے وہ پھر 2024 کا انتخاب ہوتا ہے، اس میں مرچ مسالہ اور تیز ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ 2018 میں انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے صرف کہا تھا فلانا ساتھ مل جائے، ایسے نہیں ہوتا. لیٹس ناٹ ڈو دیٹ. جو بچری ہمارے ملک میں ہوتی رہی ہے نا، جو بچری وہ ایسا نہیں ہے. ایک پورے سیاسی جماعت کے لیڈر کو آپ ڈسکوالیفائی کریں ود دی کنائیونس آف جنرل باجوہ اینڈ ثاقب نثار، تو ابھی وہ تو ایگزیکٹلی دیٹ از دا پوائنٹ کہ آپ پہلے مانے کہ 2013 کے اندر کیا ہوا تھا. فرسٹ یو ہیو ٹو ایڈمٹ دیٹ. او یار بات سنیں نا، خالی رولا ڈالنے سے تو نہیں ہوتا نا، فیکٹس سے بات کریں نا، فیکٹس سے بات کریں. آپ وہ کیسز جو 2016 میں جس طرح سے 2017 میں ہوا، ایگزیکٹلی 2018 میں ہوا، آپ یہ ساری چیزیں نگیٹ نہیں کر سکتے. میں تو آپ کے سامنے موجود ہوں نا. عمران خان کو الیکشن سے 10 دن پہلے 3 کیسز میں سزا ہوئی، وہ بھی فیکٹ ہے نا کہ بھئی دی گئی سزا اور غلط دی گئی، 2 میں ایکویٹل ہو چکا ہے، 1 میں بیل ہو چکی ہے. شفا صاحبہ آپ یہ بلیو کرتی ہیں کہ نہیں کہ باقی 2018 میں بھی بالکل یہی طریقہ کار تھا؟ ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں مسالہ زیادہ ڈل گیا ہوگا 2024 میں، لیکن 2018 میں بھی مسالہ تھا، ایسا نہیں ہے کہ اس میں مرچ مسالہ یا نمک کم تھا.
मसाला बिल्कुल होगा, लेकिन मसाले की नौइयत, फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड तो आप नहीं ना कंपेयर कर सकते। इस 2024 को 2018 से नहीं कंपेयर कर सकते, 2018 को पिछले सालों से नहीं कंपेयर कर सकते। मतलब जो आपको ये भी याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब वगैरह की 14 सीटें थी, उस 14 सीटों के साथ वो पार्लियामेंट में आते थे। एक वो भी जमाना था उस पार्टी ने गुजारा हुआ है कि कुछ तो जेल में चले गए, बाकी सारे नस नुस गए। तो इस जमात ने या इस जमात के लीडर ने, जमात की नहीं मैं बात करती, जो समीना कह रही थी कि एक ही आदमी की पॉपुलैरिटी, उस पर भी मैं आती हूँ कि क्यों यूके में या बाहर की अभी भी इलाकों में पॉपुलैरिटी है। उसका तो सबसे बड़ा हमने देख लिया था जिस दिन हुकूमत गिरी थी, उसके अगले दिन पाकिस्तान की सड़कों पे क्या हाल था और दुनिया भर की सड़कों पे क्या हाल था। मतलब ये तो हम कह ही नहीं सकते कि उसकी पॉपुलैरिटी खत्म ही हो गई, बिल्कुल सिफर हो गई ना। और जो जिसके ये नहीं, अच्छा हमारा म्यार क्या है, हमें ये लगता है कि शायद जिसके सबसे ज्यादा इश्तिहार हमें दीवारों पे चिपके हुए नजर आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर नहीं है भाई, वो आपके मेरे टैक्स के पैसे इस्तेमाल कर करके हर जगह इश्तिहार छपवा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पॉपुलर हैं और दूसरा अगर जेल में बैठा है वो खामोश हो गया या उससे किसी की मुलाकात नहीं हो रही तो उसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई। तो ये तो हो नहीं सकता कि मैं आपको बताऊं यूके वगैरह में तीसरी जनरेशन अब पाकिस्तानी जो मुस्लिम्स हैं उनकी वहां पर मौजूद है। ये तो हम कह सकते हैं कि उन पाकिस्तानियों के जो माँ बाप थे या बाप दादा थे उनका पाकिस्तान से एक कनेक्शन था। मीरपुर की बहुत बड़ी आबादी यूके में रिहाइश पजीर है, वो वहाँ पर रहते हैं, उनको तो यहाँ आने जाने में इंटरेस्ट था। ये मैं आपको बताऊँ, मुझे नॉर्वे की एम्बेसी के एक खातून ने बताई ये बात, और वो ये कहती हैं कि नॉर्वे में पाकिस्तानियों की ज़ाहिर है तादाद यूके से कम है। नॉर्वे में इस वक्त जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन थी, इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ये आलम है कि जो फर्स्ट सेकंड जनरेशन थी उसके बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वो पाकिस्तान से कनेक्टेड थे, चेंज लाना चाहते थे या जो भी फील करते थे। थर्ड जनरेशन पाकिस्तान बहुत कम आती थी या उनका वो रिलेशनशिप नहीं था जो मेरा आपका पाकिस्तान से है, या जिस वो मतलब ठीक है somebody is doing politics, okay good, मैं शिफा साहब मैं पॉपुलैरिटी के हवाले से ही, शिफा साहब मेरा सवाल पॉपुलैरिटी के हवाले से था कि आपके ख्याल में अली अमीन गंडापुर और मरियम नवाज की पॉपुलैरिटी के हवाले से बात हो रही थी, आप क्या समझती हैं 10 में से दोनों चीफ मिनिस्टर्स को कितने मार्क्स दिए जा सकते हैं? दोनों ही मेरा ख्याल है बहुत कम नंबरों पे खड़े हैं और दोनों में मुकाबला इस बात का हो रहा है कि ज्यादा अनपॉपुलर कौन होता है। अच्छा, जो हालात इस वक्त हम पिंडी के देख रहे हैं, जो हालात अली अमीन गंडापुर और मरियम नवाज एक बराबर हैं, मतलब पॉपुलैरिटी अब अनपॉपुलैरिटी की तरफ दोनों ही गामजन है। अब कौन पहले अपनी मंजिल तक पहुंचता है इसका तो तयन पब्लिक ही करेगी। उसकी वजह यह है कि अली अमीन साहब के डायनामिक्स अनपॉपुलर होने के कुछ और हैं, मरियम साहिबा के कुछ और हैं। आप बेशक काम करें, देखें पंजाब एक वो सूबा है पाकिस्तान का कि जहां पर ब्यूरोक्रेसी, ये मैं मानती हूँ, मैंने बहुत मरतबा केपी की गवर्नमेंट को ये कहा है कि एक रिंग रोड आपने बनाई है और एक रिंग रोड लाहौर में बनी है, दोनों का आप फर्क जरा जाके देखें कि केपी की रिंग रोड जो पेशावर की बनी हुई है उसमें सारी दुकानें सब कुछ, उस रिंग रोड का फायदा ही नहीं हुआ कि वो रिंग रोड क्या है। और जो लाहौर में बनी है पंजाब की, तो वो इफेक्टिवनेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी कह लें, फंड्स कह लें, जो एक मैनेजमेंट में जरूर नजर आती है। एक मिनट क्या फरमा रहे हैं? ये जो आर्गुमेंट है बसाद एहतराम, एक तो ये कि जो किसी की पॉपुलैरिटी है, इतना मुझे भी पता है यार कि हम इश्तारों के ऊपर किसी की पॉपुलैरिटी नहीं गेज कर रहे होते, तो लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स। आप बहुत सारी चीजों को ऐसा देखते हैं, हर जगह आपको नजर आना शुरू हो गया, हर जगह तुसी बैनर देख के कहंदो बड़ी पॉपुलर। नो डिड आई एवर से दैट? मैंने कहा इट्स नॉट अबाउट द के स्टार कितने लगे हैं, बिलबोर्ड कितने लगे हैं, वो हमें पता है कि किसके पैसों से लगते हैं, गवर्नमेंट्स किसके पैसों से लगाती हैं। अगर वो अपने आप को ओवर एक्सपोजर अपना करा रही है तो फाइन, फेयर, शी विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। लेकिन ये बड़ा ही अजीब आर्गुमेंट है कि देखिए वो रिंग रोड बनी है, ब्यूरोक्रेसी ने बड़ी अच्छी बना दी है, ब्यूरोक्रेसी ने बहुत अच्छी बना दी। यार कम ऑन, लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स। ये क्या बात हुई, मोटरवे अच्छी बनी और ये ब्यूरोक्रेसी ने बड़ी अच्छी बना दी। ओहो, तो क्या मरियम साहब रोड रोलर लेकर सड़क के ऊपर चली गई है? शहबाज शरीफ साहब रोड रोलर चलाते थे रिंग रोड के ऊपर, मुझे ये बताएं। मोटरवे बनी तो मियां नवाज शरीफ साहब वो हेड पहन के रोड रोलर चला रहे थे। ये ना करें यार, कम से कम जिसका ड्यू शेयर होता है। अगर हम ये कहें कि जी और शौकत खानम क्या है जी, वो तो मिस्त्रियों ने बना लिया, डॉक्टर चला रहे, नहीं यार ये क्या बात है? एक बंदे का विजन था, उसने कैंसर हॉस्पिटल बनाना था, लेट्स गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट। इमरान खान ने हॉस्पिटल बनाया और कमाल है, उससे लोग बेनिफिट हो रहे। यार ये कमाल काम है, ये कमाल काम है कि हम इतने ज्यादा वाला कम हुए थे, मतलब नहीं वो वाला हो तो नहीं, वो फलाना नहीं, वो ब्यूरोक्रेसी ने। बात ये है ब्यूरोक्रेसी भी कोई ये नहीं है, ब्यूरोक्रेसी वही है, उसी कॉमन के लोग होते हैं
جو یہاں پر پلیس ہوں گے بلوچستان میں جائیں گے, اسلام آباد میں سرو کریں گے, کے پی میں کریں گے, جی بی میں کریں گے. ایشو یہ ہے کہ آپ نے ان سے کام لینا کیسے ہے, کوئی یار کچھ تو ویژن ہوتا ہے نا. شفا صاحبہ اپنی بات انہوں نے کمپلیٹ کرنے آپ کیجئے, اپنی بات کمپلیٹ کیجئے. ہاں جی, بات ہی نہیں کمپلیٹ کرنے دی. میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہی کہ بھائی کس نے کون سی سڑک بنائی اور کس نے اچھی بنائی کس نے بری بنائی. وہی جماعت ہے نا جس کے 2 مہینوں میں یہاں پر فلائی اوور بنے ہیں تو سارے بیٹھ گئے ہیں. اب لگے ہوئی ہے سی ڈی اے ساری اسلام آباد میں ان فلائی اوور پہ کارپیٹنگ کر رہے ہیں بار بار. تو آپ کو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھائی جو ایک حکومت نے کیا تھا وہ بہت ہی اچھا تھا اور وہ دوسری حکومت نے کیا تو وہ چیز بری تھی. میں تو آپ کو ویسے کمپیریزن دے رہی ہوں دونوں شہروں کے ایک ہی قسم کی روڈ کا, کہ جہاں پر پلاننگ کا فقدان ہے وہ کے پی میں نظر آتا ہے آپ کو پلاننگ کا فقدان. میں تو ان کی بیسیکلی بات کر رہی ہوں, لیکن پاپولیرٹی پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلانے نے بڑا کمپیٹنٹ اور بڑا اچھا کام کیا. تو شفا صاحب یہ فلائی اوور بیٹھنے انڈر پاسز بیٹھنے کو میں ان کا مائنڈ سیٹ بتا رہی ہوں کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اشتہار دے دیں گے اور ہم بہت پاپولر ہو گئے ہیں تو اف دے بلیو اٹ. سبینہ صاحبہ آپ نے منیب فاروق صاحب نے جو مارکس دیے آپ اس پہ بھی اعتراض کر رہی تھی, میں دیکھ رہا تھا آپ مسکرا رہی تھی کہ نہیں یہ مارکس کم ہیں, اور آپ سمجھتی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اور علی امین گڈھا پور صاحب کا موازنہ نہیں بن رہا. کیوں آپ یہ رائے رکھتی ہیں؟ جب سے مریم نواز کی حکومت آئی ہے میرا نہیں خیال کہ میں نے ایک بھی ٹویٹ مریم نواز کے لیے کی ہے. کوئی خدا نہ خواستہ مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کے پیرول پہ ہوں یا ان کی ٹاؤٹ ہوں. میں نے مریم نواز کو واچ کر رہی ہوں کہ وہ کیا کرتی ہے. دیکھیں پاکستان کے تمام پروونسز کو دیکھ لے, تمام صوبوں میں سے دیکھ لے. ایک بات جو سبینہ نے بولی کہ وائی کمپیئر بٹوین پنجاب اینڈ کے پی کی, اس لیے سبینہ صاحبہ کیونکہ پاکستان کے اندر یہ پرسپشن بنائی جاتی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت سب سے زیادہ صاف شفاف ہے کیونکہ ان کے لیڈر ہے عمران خان صاحب. اس لیے گیلپ کے سروے میں دونوں کو کمپیئر کیا گیا. آپ دیکھیں عمران خان کی حکومت کے پی کی میں ہے, وہاں پر نیل پرفارمنس ہے. آپ مجھے بتائیں کہ بیوروکریسی وہاں پر نہیں ہے, کیا وہ نہیں بنا سکتی سڑکیں, کیا وہ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتی, وہ فیل ہو رہے ہیں. آپ مریم نواز بینگ اے وومن, وہ لیگیسی جو پیچھے بزدار صاحب چھوڑ کے گئے تھے, آپ بھی لاہور میں رہتے ہیں, ہم بھی لاہور میں رہتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے منصور صاحب میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا حال کر کے گئے تھے پنجاب کا. اگر اس پنجاب کو لے کے آج مریم نواز نے پاکستان کے اندر پنجاب کو بدلا ہے تو ہمیں روٹ 47 مریم صاحبہ نے ابھی ریسنٹلی انوگریٹ کیا, وہ بزدار صاحب عمران خان کی حکومت نے بنایا ہے. اٹس ناٹ مائی کال, اٹ از دا فیکٹ. I know it is Route 47, it is called Route 47. عمران خان کے دور میں اس کا آغاز ہوا ہے اور مریم صاحبہ نے اس کا آغاز کیا. آپ کی بات میں نے تحمل سے سنی, میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, میں اپنی رائے دے رہی ہوں جس طرح سے میں آپ کی رائے بڑے ہی احترام سے سن رہی تھی. آپ اتنا انسٹیگیٹ مت ہوں میری رائے سے, آپ کی میں نے رائے سنی ہے بڑے احترام کے ساتھ, میری رائے ہے, میرا حق ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے ایسی ہے جتنا اونچا آپ بول رہے ہیں میں بھی اسی طرح بول رہی ہوں. نہیں میں آپ کو نہیں انسٹیگیٹ کری نہ میں انسٹیگیٹ ہو رہی ہوں. نہیں آپ سب کی آواز بہت اونچی ہے, میری سب سے کم ہے, آپ بات کیجئے. میری آواز بلیو می آپ سب سے زیادہ لاؤڈ ہے, بٹ میں بڑی پیشنسلی سن رہی ہوں کیونکہ آپ سب کو رائے دینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے. تو میں یہ کہنے کا مقصد ہے کہ سب کو احترام, سب کی رائے سننے کا, برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ کو آئی وش کہ 100 مارکس ہوتے میں 100 دیتی. اچھا آپ نے رکھے ہی 10 ہے, آپ نے رکھے ہی 10 ہے, اس لیے میں 10 آؤٹ آف 10 دیتی ہوں. مریم نواز شریف صاحبہ ایٹ لیسٹ پنجاب میں نظر آ رہی ہیں اور وہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن سبینہ صاحبہ ایک منٹ, یہ جو آپ نے کہا نا وہ نظر آ رہی ہیں, یہ اسی کے اوپر وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ صرف اس لیے چونکہ آپ کو ان کی تصویریں ہر جگہ نظر آ رہی ہیں, اس وجہ سے آپ یہ مت کہیں کہ وہ بہت کام کر رہی ہیں. جی نہیں وہ والا نظر آنا بات نہیں. تو عمران خان صاحب بھی تو نظر آتے تھے, 24 گھنٹے چپکے رہتے تھے ٹی وی سکرینز کے اوپر, خالی جو ہے وہ کرسیوں کے جلسے کیا کرتے تھے, تب بھی تو وہ نظر آنا چاہتے تھے. ہر بندے کو شوق ہے نظر آنے کا. ابھی بھی تو عمران خان صاحب جیل میں بند ہے, وہ چاہتے ہیں کہ میں نظر آؤں دوبارہ سے, لوگوں کو دیکھنا ملے میں, تو جو دکھتا ہے وہی پکتا ہے نا پاکستان میں. اب عمران ٹھیک ہے. تو سمینہ صاحبہ یہ تو صرف یہ کہہ دینا کہ جی وہ دیکھیں منصور میری بات سنیں, میں تو اس بات پہ آؤں گی. سفینہ صاحبہ ذرا یہ سڑکیں, یہ چیزیں, یہ ان سب چیزوں کی اہمیت بالکل ہوتی ہے, لیکن آپ کے اس وقت ملک کی جو بنیادی پرابلم ہے نا وہ آپ کی آئین کی بحالی ہے. آپ اس طرف آئیں, فنڈامنٹل رائٹس کی طرف آئیں, آئین بحال کریں, گورنمنٹ سسٹم بحال کریں. سفینہ صاحبہ کی ذرا بات سنیں, وہ ان کی آواز کٹ گئی تھی. عدلیہ کی آزادی کی بات کریں, یہ آپ کی بیسک پرابلم ہے, یہ بعد میں چیزیں ہو جاتی ہیں.
सड़कें बन जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हर दौर में बनती है। कौन सी आजादी की बात कर रही हैं? पंजाब का हर वक्त ही इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर रहा है थ्रू आउट ही, और हर नहीं, दौर वो में रहा है। सफीना साहबा वो कह रही हैं कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो कुछ हो रहा है, जमहूरियत के हवाले से हो रहा है, ये वो कह रही है। उसी तरफ आ रही हूं, आजाद है कोई नहीं, हाइब्रिड सिस्टम है, मुझसे आपके वजीर बोल रहे हैं, आप चार लोग इकट्ठे करके बाहर ऑपोजिशन में एक एक करके आप सारे चीजों को आजादी जाहिर बंद कर रहे हैं, और आप ये बैठ के डिस्कस कर रहे हैं किसने अच्छी आपका पॉइंट आ गया। सफीना साहब बात कंप्लीट करें, मैं मुनीब साहब के पास जाना है, बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, अब वो वफल कर रही हैं, इनको आदत है इस तरह से एक दूसरे की बातें नहीं, आदत नहीं। नहीं, आदत नहीं। मेरी तरफ आए हैं मंसूर, तो भाई मैंने बात की। नहीं, अब वो आपकी ना आवाज कट गई थी बीच में, इस वजह से मैं उनसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप बात कंप्लीट कीजिए। सफीना साहब देखिए, इमरान खान साहब वही इमरान खान साहब है जो कहते थे कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई है, फिर ये वही इमरान खान साहब है जो कहते थे कि मेरी भाई ठीक है, बहुत बुरा इमरान खान, लेकिन लोगों ने दे दिया ना वोट, अब आगे चलें। बात तो ये है, क्यों मैं आगे चलूं Why would I need मुझे फिनिश तो करने देना। आपकी बात को तो आप मुझे जबरदस्ती थोपना चाह रही हैं। आप डिक्टेटरशिप पे बिलीव करते हैं, that's your attitude। आप दूसरे की बात सुनने का पेशेंस नहीं रखती हैं। ये हर डिक्टेटर आपके अंदर है, क्योंकि आप जो कहती हैं मैं जो कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ। क्यों मैं मानूं आपकी बात को कि जो आप कह रही हैं वो सही कह रही हैं? आप कह रही है ना आगे चले, क्यों मैं चलूं? लेट मी फिनिश। तो इमरान खान साहब जो पहले कहते थे उन्होंने यू टर्न लिए हैं। आप पाकिस्तान की कौम जो है वो बेवकूफ तो है नहीं, लेकिन हर बंदा चाहता है उसकी लाइफ में बेहतरी आए, और जो बेहतरी ला रहा है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो मरियम नवाज शरीफ एटलीस्ट पाकिस्तान के तमाम सूबों के वजीर आला से बेहतर काम कर रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सफीना खान साहिबा, शफा यूसुफजई साहिबा, समीना साहिबा और मुनीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।